नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत पाक पर मुश्तमिल ये महाफ़िल जारी हैं। तो आज हम उनकी करामात के बारे में बात करेंगे और गालिबन ये इस सिलसिले की आखिरी नशिस्त होगी। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम किसी दूसरे वली अल्लाह या दूसरे किसी साहिब मंजिलत कदर मंजिलत किसी शख्सियत का तज़किरा शुरू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामात की। दोस्तों, औलिया कराम की पहचान अवामुन नास में उनकी करामात से ही हुआ करती है। अगरचे औलिया कामिलीन का ये इरशाद आलिशान है कि करामत किसी वली कामिल के लिए वजह इम्तियाज नहीं। बाद औलिया कामिलीन ने करामात जाहिर नहीं फरमाई, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उनकी वलायत में खुदा न खास्ता कोई कमी थी या वो खुदा न खास्ता वली ना थे। बाद औलिया कराम ने इन इलाकों और ममालिक में करामात जाहिर की जहाँ इस्लाम की तरवीज ज़रूरी थी, यानी अपनी करामात को भी जाहिर इसलिए किया गया कि वो इस्लाम की तरवीज और इस्लाम की तबलीग करना चाहते थे, लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहते थे, ताकि वो उनकी उस करामत की वजह से ही उनकी तरफ मतवज्जो होकर उनकी बात सुन लें। और जब वो जाहिर सी बात है कि जब वो उनकी बात सुनेंगे तो वो अपना मुद्दा जब बयान करेंगे और जो वो अब तबलीग का काम जब शुरू करेंगे तो लोगों को भी सुनना ही पड़ेगा। इस तरह से औलिया कराम ने इस्लाम की तरवीजो तबलीग का काम किया और अपनी करामात को लोगों को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस्लाम की तरवीजो तबलीग के लिए इस्तेमाल किया। तो मुल्क हिंदुस्तान में जब सूफिया कराम तशरीफ लाए तो यहाँ हर तरफ हिंदू जोगी और पंडित अपनी अजीबो गरीब हरकतों से लोगों को मुतासर किए बैठे थे। चुनांचे यहाँ औलिया कराम ने कसरत से करामात जाहिर फरमाई। हम अपने मोहतरम हम यहाँ आज हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चंद करामात पेश करते हैं। जिक्र अवैस में सफ़ा नंबर 179 पर रकम है कि साहिब नसीम चमन फी हालात हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सुनी सुनाई ये हकायत तहरीर फरमाई है कि हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह तशरीफ आवर थे। वहाँ आपकी खिदमत में 6 दरवेशान सादिक भी हाजिर हुए। उस वक्त हजरत ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदात इलाही में मगलूबुल हाल थे। उसी हालत में सकरो मस्ती में आपकी नज़र मुबारक उन 6 दरवेशान हाजिर पर पड़ी और उनके ज़ाहिर व बातिन इस कदर मुअस्सर हुए कि उन दरवेशों के अशकाल व शुबाहत कदो कामत तक बदल गई। उसके बाद हजरत ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 6 दरवेशान हक में से कोई शख्स इम्तियाज ना कर सका कि उनमें हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है। चुनाचे जब वो 6 दरवेश आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रुखसत हुए तो जिस मकाम पर जिस दरवेश ने सुकूनत अख्तियार की वहाँ के सालकीन इस दरवेश को ही जनाब हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझते। इसी तरह जिस मकाम पर जिस दरवेश ने वफात पाई वहीं पर उसका मिज़ार अवैस के नाम से मशहूर हो गया। साहिब सुहेल यमनी ये लिखकर फैसला फरमाते हैं कि अगरचे इस हकायत की सनद किसी मुशाइख अलैहिर्रहमा से साबित नहीं, ताहम कुदरत एज़दी के मुताबिक, यानी जिस तरह अल्लाह ताला आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया में मस्तूर रखा, जैसे आपकी कब्र मुबारक का निशान गुम हो गया, इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिज़ार पुर अनवार भी में ये वजह इख्तिलाफ भी काबिल तस्लीम है। रवायत है
کہ یمن میں اونٹوں کو بھیڑیے مل کر کھا جایا کرتے تھے، مگر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کی طرف رخ بھی نہ کرتے تھے، حالانکہ آپ دن بھر اونٹوں کو چھوڑ کر عبادت حق میں مصروف رہتے تھے اور اونٹ فرشتوں کی نگہبانی میں خود چلتے رہتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رات دن تک کچھ نہ کھایا تھا، اور راستہ میں ایک پیاز کی ڈلی پڑی ہوئی ملی، اس کو اٹھا کر کھانا چاہتے ہی تھے کہ یہ خیال آیا کہ یہ حرام نہ ہو، اور پھینک دی۔ پھر آسمان کی طرف جو نظر کی، ایک پرندہ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا کہ ایک روٹی کی ٹکیا جو چونچ میں دبائے ہوئے آ رہا ہے اور پکارتا ہوا آ رہا ہے کہ اے اویس، چونکہ تم نے حرام پیاز کو پھینک دیا، اسی لیے یہ خدا کی بھیجی ہوئی روٹی کھا اور آرام کر۔ حیات اویس کے صفحہ نمبر 167 پر رقم ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا حال سنا اور اپنے جملہ دانت شہید کر ڈالے تو دانت کچھ عرصہ بعد نکل آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شہید کر دیے۔ اسی طرح سے 7 مرتبہ نکلے اور 7 ہی مرتبہ آپ نے اپنے دانت مبارک شہید کیے۔ حیات اویس کے صفحہ نمبر 167 پر درج ہے کہ جب حضرات عمر و علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی خدمت میں خرقہ پہنانا چاہا اور کرن میں جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرایا تو اویس کرنی نامی کرن میں بے شمار پائے گئے۔ آخر جب ایک شخص سے آپ کے کچھ حالات معلوم ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ خرقہ رکھ دیں، جس کے بدن میں یہ خود بخود پہنچ جائے گا وہی اویس ہوگا۔ چنانچہ جب خرقہ رکھا، فوراً اڑ کر حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر پہنچ گئی۔ خزینۃ الاصفیاء میں رقم ہے کہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت فوراً خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بعد کو مدینہ طیبہ پہنچا تو مجھے اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ زہرۃ الریاض کے صفحہ نمبر 57 پر حقائق نمبر 57 میں درج ہے کہ حضرت حبیب بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کشتی پر سوار تھا، اس میں سوداگران کا ہر قسم کا مال و اسباب لدا ہوا تھا۔ اتفاقاً طوفان آ گیا اور کشتی سمندر کی موجوں پر اس قدر ہلی کہ اس میں پانی بھر آیا تھا۔ ایک مرد خدا اونٹ کی پشم کی ایک چادر اڑے ہوئے تھا، اس طرح اطمینان کے ساتھ اٹھ کر باہر آیا اور پانی میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، گویا اسے ہماری حالت کی متعلق خبر نہ تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، ہم نے اس سے التجا کی کہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ فرمایا کس لیے؟ ہم نے کہا کہ کیا آپ کو خبر نہیں کہ کشتی ڈوب رہی ہے؟ فرمایا سب اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو۔ ہم نے کہا کس طرح کا؟ کہا ترک دنیا سے۔ ہم نے کہا ہم نے دنیا ترک کی، بسم اللہ کہو اور کشتی سے باہر آئے۔ ہم سب بسم اللہ شریف پڑھ کر کشتی سے باہر آ گئے اور پانی پر چلنے لگے اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہم 100 سے زیادہ تھے۔ ہماری کشتی سے باہر آ جانے کے بعد کشتی مال و متاع ڈوب گئے تو اس نے کہا کہ اب تم ہول دنیا سے آزاد ہو گئے، پانی سے نکل کر اپنا اپنا راستہ۔ ہم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا اویس کرنی ہوں۔ ہم نے کہا کہ کشتی میں جو مال تھا وہ مدینہ کے فقیروں کے لیے تھا، اس کو ایک شخص مصر سے لایا تھا کیونکہ آج کل مدینہ میں سخت قحط پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ مال پھر اللہ تعالیٰ تم کو دے دے تو تم کیا وہ سب کا سب مال مدینہ کے فقراء کو تقسیم کر دو گے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ اسی وقت وہی کشتی مال و اسباب پانی کی دولت پانی پر ابھر آئی اور ہم سب اس پر سوار ہوئے اور خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہم سب بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے
اور تمام مال و اسباب وہاں کے فقراء میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ مدینہ میں کوئی فقیر اس وقت ایسا نہ ہوگا کہ جس کو حصہ نہ ملا ہو۔ خزینۃ الاصفیاء میں درج ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ فرمایا کرتے کہ قیامت کے دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں 70,000 فرشتے آپ کو اپنے جلوہ میں لے کر جنت میں داخل ہوں گے تاکہ اس عاشق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پہچان نہ سکے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری دنوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملے اور کچھ دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے، پھر جنگ صفین میں شریک ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت شہادت کے مرتبہ کو پہنچے۔ بعض احباب نے آپ کے لیے قبر کی تیاری کی، مگر سامی کی جگہ ایک سخت پتھر آ گیا جسے کاٹنا مشکل تھا، مگر غیر سے پتھر میں شگاف پڑ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لہد بن گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے کی تلاش ہوئی تو آپ کے صندوقچہ کو کھولا گیا تو کفن کا کپڑا پایا گیا، مگر اسے کسی انسانی ہاتھ نے نہیں بنایا تھا، اسی کفن میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تذکرۃ الاولیاء میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات دن کے فاقہ سے تھے۔ ایک روز راستہ میں ایک دینار پڑا ہوا ملا، دیکھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کہ کسی کا گر گیا ہوگا نہ اٹھایا اور وہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور جنگل کی گھاس پات کھانے لگے کہ اچانک ہی بکری دیکھی کہ اپنے منہ میں ایک گرم روٹی لے کر آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کر کے کہ نامعلوم کس کی روٹی اٹھا لائی ہے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بکری نے زبان حال سے گویا ہو کر عرض کیا کہ میں بھی اسی کی مخلوق ہوں جس کی تم ہو، تو پھر خدا کی بندی سے خدا کی دی ہوئی چیز کیوں نہیں لیتے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کا یہ کلام سنا تو روٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، روٹی خود بخود میرے ہاتھ میں آ گئی اور بکری غائب ہو گئی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا ایک باب باقی ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اگلی نشست میں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔